औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम 3 मेजर एस्पेक्ट्स कवर कर रहे होंगे। नंबर 1, कमर का दर्द जो है वो क्या है और क्यों होता है। नंबर 2, उसके पीछे साइंस क्या है। और नंबर 3, हिजामा के कौन से पॉइंट्स जो कि आप घर पे बैठ के इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कमर का दर्द आपका दूर हो सकता है। और हिजामा जो है वो किस तरीके से वो कमर का दर्द दूर करेगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कमर का दर्द हमें होता क्यों है। वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से आपकी कमर में दर्द होगा, दैट इज़ मसल पेन, मसल फटीग। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपका कोई पोस्चर ख़राब है, आप बहुत ज़्यादा बैठ के काम करने वालों में से हैं, या आपने कोई भारी चीज़ उठाई हुई है और थोड़े से टाइम के बाद जो है वो आपको कमर में किसी एक हिस्से के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। आप अगर अपनी कमर को एक साइंस के लेंस के साथ अगर देखना चाहें तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपकी कमर के अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के पट्टे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मसल्स हैं। उनमें से कोई भी मसल ग्रुप जो है वो अगर फटीग हो गया हुआ है, जैसे कि कुछ मसल्स इस तरीके से चल रहे हैं, कुछ आपके मसल्स ऊपर तक जा रहे हैं, ये वाला एक मसल आपका बड़ी दूर से आ रहा होता है, ये हैं कमर के साथ नीचे के हिस्से के अंदर कुछ मसल्स लगे हुए हैं, सो ऑन सो फोर्थ। इस तरह बहुत सारे मसल्स ऐसे हैं जिनकी वजह से आपको पेन हो सकती है। अगर ये मसल किसी तरीके से, पट्टा किसी तरीके से छिल गया है, जिसको हम इंग्लिश में मसल स्ट्रेन कहते हैं, तो अगर ये मसल स्ट्रेन हुआ है तो स्ट्रेन्ड मसल जो है वो बिल्कुल पेन करेगा, क्योंकि उसमें स्वेलिंग हुई भी होगी। और वो इसी तरह होगा जैसे कि हम अपनी आम ज़बान के अंदर कहते हैं कि जी मांस फट गया। तो इट यूजली टेक्स अ फ्यू डेज़, आपको थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ता है, मालिश उस एरिया की आप नहीं करते होते, अदरवाइज़ वहाँ पे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे जो है वो खून जमा होना शुरू हो जाता है, और जमा हुआ खून नील की शक्ल के अंदर, जैसे अगर हाथ के ऊपर कहीं पे नील आपको पड़ जाए तो वो नील भी जो है वो उसी तरीके से पेन करता है। और मसल में भी अगर इस तरह कोई नील वाली कैफियत बन जाएगी तो वो आपको उसी तरीके से पेन करेगी। और यूजली 7 to 14 डेज़ आपको कहीं ना कहीं लगभग लग जाते हैं अगर आपका कमर का दर्द मसल स्ट्रेन की वजह से हुआ है, तो यू नीड टू गिव दैट टाइम। अच्छा, अब इस दूसरी वजह जो है जिसकी वजह से कमर में दर्द हो जाती है, जो कि ज़रा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो उसके लिए मैंने कुछ तस्वीरें अलग की हुई हैं। सबसे पहले अगर आप एक कॉन्सेप्ट समझ लें कि हमारी जो पीछे स्पाइन है, स्पाइन में कुछ हिस्से हैं। एक हिस्सा उसका हड्डी का होता है जो कि जिनको हम मोरे भी कहते हैं। अब इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो एक पूरा का पूरा पीस है, ये सारा का सारा ये एक मोरा है। और ये मोरा जो है ये हड्डी का बना हुआ है, और दो मोरों के दरमियान में आप अगर देखें तो ये इतनी सी एक डिस्क सी है, ये कार्टिलेज की बनी हुई होती है, नरम हड्डी की होती है। और ये डिस्क और ये हड्डी मिल के आपका पूरा का पूरा वर्टिब्रल कॉलम बना रहे हैं। और डिस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी वजह से रखा हुआ है कि एक मोरे के ऊपर दूसरा मोरा जो है वो अगर दो हार्ड स्ट्रक्चर्स आपस में एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो उनके अंदर इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी, उनमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन भी होगी, उनके अंदर लचक नहीं होगी, और वो टक 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 करेंगे, वो बहुत ज़्यादा उनका वेयर एंड टेयर होगा। तो अल्लाह ने बीच में ये डिस्क जैसी चीज़ जो है वो डाली हुई है ताकि उसको कुशन कर सके, बीच में थोड़ा सा डैम्प शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे जो है वो काम कर सके। अच्छा, इसके पीछे की जो दूसरी चीज़ है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है जी जिसको हम कहते हैं, ये पीछे ये वाली चीज़ जो है इसको हम उर्दू में हरा मगज़ कहते हैं, इंग्लिश के अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड कहलाती है। ये आपके ब्रेन से जो नीचे तक पीछे स्पाइन के अंदर जो कॉर्ड चल रहा होता है वो एक कनेक्शंस आपको देता है। फिर दो मोरों के दरमियान से इस एरिया के अंदर से जो है वो नर्व्स निकलती हैं जो कि मुख्तलिफ एरियाज़ में सप्लाई करती हैं। ये दो जॉइंट्स के दरमियान से, दो मोरों के दरमियान से पीछे से जहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड चल रहा है, इसकी साइडों से ये नर्व के रूट्स निकालता है, इसको हम कहते हैं नर्व रूट्स। और ये नर्व रूट्स जो हैं अब इस किस्म की हसास एरिया के अंदर होते हैं कि ऊपर भी मोरा है, नीचे भी मोरा है, और मोरे के कुछ हिस्से हड्डी के जो हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ये वाले पीस देख भी सकते हैं। तो इनके दरमियान से जो है
نرو ہے اس نے یہاں سے نکل کے جانا ہوتا ہے. تو اگر اس حصے میں اور اس حصے میں ہڈی کے کوئی کسی قسم کی ابنارمیلٹی آ جائے، یا پھر یہ جو دونوں حصے ہیں ان کو آپس میں جوائن بھی کیا ہوا ہوتا ہے، موروں کو بھی آپس میں جوائن کیا ہوا ہوتا ہے، اللہ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی پٹھوں کی ایک شکل ہوتی ہے، دوز آر کالڈ لیگمنٹس. لیگمنٹس کے تھرو ان کی آپس میں جوائننگ ہوئی بھی ہوتی ہے. اب اگر تو ہلنے جلنے میں جس چیز کو ہم موچ کہتے ہیں، جیسے کہ کبھی کلائی میں، کبھی گھٹنے میں، کبھی ٹخنے کے اندر آپ کو موچ آ جاتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ لیگمنٹ کا سپرین ہوتا ہے. وہ یہ والے لیگمنٹس جو پٹھے جو کہ آپس میں دو ہڈیوں کو جوائن کر کے رکھتے ہیں، سپورٹ کے لیے ہوتے ہیں، ٹینشن وائرس کی طرح ہوتے ہیں، یہ اگر کہیں سے چھل جائیں تو دیٹ از کالڈ اے اسپرین. اور وہ اسپرین بھی جو ہے وہ اپنا اچھا خاصا ٹائم لے لیتا ہوتا ہے ہیل ہونے کے اندر. آپ کی اگر تو وائٹامن ڈی، کیلشیم اور باقی غذائیت وغیرہ ٹھیک ہے تو یہ سم ویئر بٹوین 3 to 6 ویکس آرام سے لے جاتا ہے ہیل ہونے کے اندر. تو 3 to 6 ویکس سے مراد ہے کہ تقریباً 1 مہینے سے 2 ماہ تک جو ہے وہ آپ کو لگ سکتے ہیں اس کو پراپر طریقے سے ہیل ہونے میں. تو کیپنگ دس ان مائنڈ، اگر تو آپ کا یہ نرو کے ارد گرد جو ہڈیوں کے پیسز ہیں اور ان کے ساتھ کے جو لیگمنٹس ہیں، ان دونوں میں کسی بھی قسم کا ڈیمیج ہوگا تو کیا ہوتا ہے کہ اس ایریے کے اندر سویلنگ ہو جاتی ہے. وہ سویلنگ کیا کرے گی آپ کے، وہ سویلنگ جو ہے کسی نہ کسی قسم کی آپ کے جو نرو نکل رہی ہے اس کے اوپر کہیں پہ پنچ کرے گی، جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سک رہے ہیں. تو یہ پنچنگ جو ہے یہ بیسکلی اس نرو روٹ کے اوپر پریشر پڑا، اس نرو روٹ نے، اب یہ بیسکلی بجلی کی تاریں ہیں، اب یہ نرو روٹ آگے جا کے کچھ ایریا آپ کی جسم میں سپلائی کر رہا ہوگا. ہم ایگزامپل لیتے ہیں کہ یہ جو روٹ یہاں پہ جو پنچ ہو رہا ہے، یہ روٹ آپ کی ٹانگ کے کچھ پٹھوں کو سپلائی کرے گا. ٹانگ کے کچھ حساس ایسے ایریاز ہوں گے جو کہ جن سے سینسری انفارمیشن، ٹچ، پین، پریشر، ٹیمپریچر، یہ ساری فیلنگز جو ہیں یہ برین تک ریلے کر کے لے کے جائے گا تاکہ آپ کا برین پرسیو کر سکے کہ وہاں پہ کسی قسم کا کوئی ایشو ہوا ہے، یا وہاں پہ آپ کو کوئی ٹچ کر رہا ہے، یا آپ خود ٹچ کر رہے ہیں، یا آپ کو پین ہے، یا کہیں کوئی چیز چبھ رہی ہے، یا کہیں پہ درد ہو رہا ہے. یہ ساری سینسری انفارمیشن لے کے جا رہا ہوگا. اور موٹر انفارمیشن جو کہ برین سے آ رہی ہوگی وہ موومنٹ کی آ رہی ہوگی کہ بھئی ادھر موو کرنا ہے پٹھے کو، ادھر موو کرنا ہے تاکہ ٹانگ موو ہو سکے. تو اب اگر یہ پنچ ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس ایریے کی جو نروز ہیں وہ ڈیمیج ہو رہی ہیں، یا انجر ہو رہی ہیں، یا ان کی بلڈ سپلائی میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے، یا ان کی جنرل جو الیکٹریکل کنڈکشن ہے وہ پراپرلی ہو نہیں پا رہی. اگر وہ نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کسی نہ کسی قسم کا میل فنکشن اس ایریے کے اندر ہوگا. ان میل فنکشنز میں ایک جو میل فنکشن ہے دیٹ از پین. فالج کا اٹیک بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے. فالج نہیں مجھے کہنا چاہیے، فالج تو برین سے آئے گا، لیکن پیرالسس اگر آپ کو کسی بھی قسم کا ہونا ہے تو وہ نرو ریلیٹڈ بھی ڈائریکٹ ہو سکتا ہے. اور جو لمبے فالج ہوتے ہیں وہ پھر برین سے یہ والے جو نروز چلتی ہوئی آ رہی ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے انجر ہو جاتی ہیں ٹیمپریریلی یا پرماننٹلی، تو جس کی وجہ سے وہ حصہ جسم کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اس حصے وہ حصہ سن ہو جاتا ہے. تو یہ کانسیپٹ ہے جس ٹائم پہ آپ کسی قسم کی ایب نارمل موومنٹ کر رہے ہیں، یا آپ کی اس ایب نارمل موومنٹ کی وجہ سے یا تو پٹھا کھنچ گیا، یا مسل کھنچ گیا، یا لیگمنٹ کھنچ گیا، یا خدا نخواستہ ڈسک آگے پیچھے ہو گئی ہے، یا خدا نخواستہ اس ایریے کے اندر ہڈی جو ہے وہ کسی طریقے سے کریک ہو گئی ہے، یا ہڈی جو ہے وہ بڑھ گئی بھی ہے اور وہ جا کے نرو کے اوپر جو ہے وہ پنچ کر رہی ہے. اس ساری کی ساری پنچنگ جو بھی ان مسائل میں سے جو بھی مسئلہ ہوگا وہ کیا کرے گا، وہ نرو کو کسی نہ کسی طریقے سے دبائے گا، سویلنگ ہو جائے گی اور انفلیمیشن ہوگی. اس انفلیمیشن، سوزش، سویلنگ کی وجہ سے وہ اس ایریے میں نرو دب رہی ہے. اب وہ نرو جو دب رہی ہے اس کی وجہ سے وہ پین ہو رہا ہے. اچھا، اب اس پین کو ہجامہ کس طریقے سے ہینڈل کرے گا؟ سب سے پہلے میں آپ کو پوائنٹس بتا دوں کہ آپ کون کون سے پوائنٹس جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں ہجامہ کے لیے. یہ میں نے ایک ڈائیگرام نکالی ہوئی ہے. ہم یوزلی ہجامہ تھراپسٹ جو بھی اس ٹائم پہ ہیں دنیا میں وہ لوگ یہ والی ڈائیگرامز یوز کرتے ہیں
تاکہ انہیں پتہ ہو. 143 150 تو ہجامہ کے پراپر بیسک پوائنٹس ہیں, اور اس کے اوور اینڈ ابو آپ کے جو ایکوپنکچر کے 2000 پلس پوائنٹس ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ استعمال ہو سکتے ہیں ہجامہ کے اندر. اس وجہ سے ہجامہ کی اپلیکیشنز جو ہیں وہ ان گنت ہو جاتی ہیں. ہجامہ کے اوپر اگر تو آپ پورا کا پورا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل کیا ہے, تو آپ جو ہے وہ اس لنک پہ کلک کر سکتے ہیں. تو وہ آپ کو جو ہے اس پہ میرے ہجامہ کے ایک فری پروگرام کے اوپر لے جائے گا. وہ تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے کا پروگرام ہے جس کے اندر میں نے کمپریہنسولی ہجامہ کے اوپر بات کی ہوئی ہے. تو یہاں پہ ابھی وہ بات ہم نہیں کریں گے. یہاں پہ موٹا موٹا صرف میں آپ کو بتاؤں گا کہ پوائنٹس کون سے جو ہیں وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. ایک جناب پوائنٹ نمبر 18 ہے جو کہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. آپ اگر پیچھے اپنی ٹیل بون کو فیل کریں تو ٹیل بون کے اوپر آپ کا تھم کی جو یہ وڈتھ ہوتی ہے نا, دس از ایوری بڈی ہیز اے اسپیسیفک وڈتھ آف دیئر تھم. اب یہ چائنیز میڈیسن کے اندر اس کو cm نہیں لکھتے, سینٹی میٹر نہیں لکھتے, اس کو cn لکھتے ہیں, جس کو چائنیز میڈیسن کے اندر کہتے ہیں چن. اب یہ ایک چن ہے, آپ نے اپنی ٹیل بون کے اوپر اس طرح رکھ کے 1 اور 2 چن اوپر جائیں گے تو پوائنٹ نمبر 11 آ جائے گا, اور اس سے 2 چن اوپر جائیں گے تو تقریباً پوائنٹ نمبر 18 آ جائے گا. تو ان ٹوٹل 3 to 4 چن آپ نے اوپر جانا ہے اور آپ کو یہ پوائنٹ 18 مل جائے گا. اس پوائنٹ 18 کے اوپر جو ہے وہ آپ کوئی بھی سلیکون کا کپ لگا سکتے ہیں, یا ہجامہ کا جو پراپر کپ ہوتا ہے گن کے ساتھ آپ اس کو لگا سکتے ہیں, کسی سے لگوا سکتے ہیں. تو یہ پوائنٹ نمبر 18 ہے. اسی کے ایک چن رائٹ سائڈ پہ اور ایک چن لیفٹ سائڈ کے اوپر پوائنٹ نمبر 24 ہیں اور پوائنٹ نمبر 25 ہیں, اور پوائنٹ نمبر 28 29 30 اور 31 جو ہیں وہ آپ کے بٹک کے جو فولڈ جہاں پہ تقریباً اینڈ ہوتا ہے اس کی سائڈ پہ 2 چن کے فاصلے سے 28 29 30 اور 31 یہ ایریاز آپ لگا سکتے ہیں. میں بہت زیادہ ڈیٹیل کے اندر نہیں جانا چاہتا. اگر آپ بڑا کپ استعمال کر رہے ہیں تو یہ ایریا کور ہو ہی جائے گا. تو یہ تو اسپیسیفک ایریاز ہیں. اس میں پھر پوائنٹ نمبر 50 ہے, یہ جو کمر کے اوپر آ جاتا ہے, اور 53 اور 54 ہیں جو کہ یہاں پہ گھٹنے کے بالکل بیک سائڈ کے اوپر ہوتے ہیں, آپ ان کے اوپر بھی کپ لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو لوکل ایریا, فار انسٹنس اب آپ کی یہ پوری کی پوری بیک ہے, اس بیک میں کہیں نہ کہیں آپ کو اسپیسیفک ایریا کے اندر درد ہو رہی ہے. یوزلی لوگوں کو اسی ایریا کے اندر درد ہو رہی ہوتی ہے کہ یار یہاں پہ جو ہے لوور بیک کے اندر ہے. کچھ لوگوں کو اس ایریا کے اندر ہو رہی ہوتی ہے جو اپر مڈ بیک کی جو جنکشن ہوتی ہے, یہ ہماری بیسکلی تھوریسک اسپائن اور لمبر اسپائن کی جنکشن ہوتی ہے, جس ایریا کے اندر آپ کو ایٹ ٹائمز یہ پین آ جاتی ہوتی ہے. T12L1 کہتے ہیں 12 تھوریسک ورٹیبرا اور فرسٹ لمبر ورٹیبرا, جو الگ الگ ورٹیبرا کے نام ہیں. تو وہ اس کی جو جنکشن ہوتی ہے یا اس میں پین ہوتا ہے, یا پھر L5S1 کا لیول ہوتا ہے جو کہ تقریباً ادھر نیچے کر کے آ رہا ہوتا ہے. ادھر سے تقریباً سیکرم جو ہے وہ آپ کی سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور یہاں پہ سیکرو ایلیک جوائنٹ ہوتا ہے, یا اس سیکرو ایلیک جوائنٹ کے اندر آپ کو پین ہو رہی ہوتی ہے, یا L5 اور S1 کی جنکشن کے اوپر ہوتی ہے جہاں پہ لمبر 5th ورٹیبرا اور سیکرل فرسٹ ورٹیبرا جو ہے وہ اس کی درمیان کی جو جنکشن ہے. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ یہ 2 گرڈلز ہیں, یہ بیسکلی ڈھانچے ہیں, پورا کا پورا کیج ہے, اوپر بھی ایک رب کیج ہے, نیچے صرف سپائن ہے, اس طرح کر کے سپائن ہے, اور اس کے نیچے پھر پیلوک پورا جو ہے وہ گرڈل ہے, وہ پورا کیج ہے ونس اگین. تو یہ جو درمیان کی سپائن ہے اس میں بہت زیادہ لچک ہوتی ہے, اور نیچلی والی کمپیریٹیولی سٹف ہوتی ہے اور اوپر والی کمپیریٹیولی سٹف ہوتی ہے. تو ان کی جو جنکشنز ہیں ان پہ سب سے زیادہ پین ہوتی ہے. نیچے بھی جو جنکشن ہوگی اور اوپر بھی جو جنکشن ہوگی اس پہ سب سے زیادہ آپ کو پین ہوگی. تو یہ ایریاز ہیں, ان کو اس طریقے سے بھی آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اگر آپ مزید انیٹومیکل اسٹرکچرز کے اندر جائیں گے آپ کو تصویریں مل جائیں گی, آپ کو انیٹومیکل لینڈ مارکنگ مل جاتی ہے. گوگل کے اوپر آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ جی T12 کس لیول پہ ہوگا, L1 کس لیول پہ ہوگا, L5 کس لیول پہ ہوگا, S1 کس لیول پہ ہوگا, وغیرہ وغیرہ. تو موٹا موٹا جو ہے وہ اس طریقے سے آپ ان ایریاز کے اندر کپس لگا کے جو ہے وہ
اپنے آپ کو بہت تیزی سے بہتر فیل کرتا ہوا محسوس کر پائیں گے. یہ ون ٹائم اپلیکیشن بھی اگر آپ نے پراپر کی ہوئی ہے تو آپ کو فوراً اس کے رزلٹ ملنا شروع ہوں گے. اور اس میں ہجامہ کا یہ جو کپ ہے آپ سمپل ڈرائی کپنگ کر لیں. اب ڈرائی کپنگ ونس اگین وہی لنک جو ہے وہ ہجامہ والا وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں ڈرائی کپنگ کیا ہوتی ہے. تو اگر آپ ڈرائی کپنگ بھی صرف اکیلی کر رہے ہیں اس کے اندر بھی آپ کا اچھا خاصا جو ہے وہ افیکٹ آ جاتا ہوتا ہے. اور اس میں ہو کیا رہا ہے، سائنس اس کے پیچھے کیا ہے. وہ جو اب کپ ہے وہ اسکن کو لگا، اسکن کو لگ کے اس نے نیگیٹو پریشر کریٹ کیا اس ایریا کے اندر، اسکن میں کنجیشن ہوگی. اب وہ جب اسکن میں کنجیشن ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ ٹیشو فلوئڈ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ ٹیشو فلوئڈ جمع اسکن کے نیچے کہاں سے ہو رہا ہے؟ دیٹ از بینگ سکڈ فرام دا ڈیپر ٹیشوز فرام اراؤنڈ دا ایریا آف دا اسپائن جہاں پہ وہ سویلنگ ہوئی ہوئی تھی. تو بیسکلی جو کپ آپ لگا رہے ہیں وہ کپ جب آپ لگائیں گے تو وہ ڈیپ ٹیشوز میں سے جو سویلنگ والا ایریا ہے وہاں پہ سویلنگ کو کم کر دے گا، وہ کھینچ کے اسکن کے پاس لے آئے گا. اس وجہ سے وہ انسٹنٹینیس جو لوکل ایریا میں ریلیف آپ کو فیل ہوتا ہے، چاہے وہ مسل پھٹا ہوا ہو، چاہے وہ لیگمنٹ پھٹا ہوا ہو، چاہے وہ اس ایریا کے اندر ڈسک کی وجہ سے کوئی سویلنگ آ رہی ہو، وہ سویلنگ بہت ریپڈلی سبسائڈ ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ایلیویٹ ہو جاتی ہے. تو سویلنگ اگر کم ہوگی تو جو پنچنگ افیکٹ تھا نرو کے اوپر وہ کم ہو جائے گا. جیسے کہ پچھلی سلائڈ میں آپ نے دیکھا تھا یہ جو پنچنگ افیکٹ ہے یہ سویلنگ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، موڑے کے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو اگر سویلنگ کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے تو ہجامہ فوراً جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کو افیکٹو نظر آنا شروع ہو جائے گا، محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. دیر فور بیک ایک کے اندر جو ہے وہ آپ اس طریقے سے ہارملیسلی کپ اس ایریا کے اندر لگا سکتے ہیں. یو کین ویٹ فار 10-15 منٹس کے وہ کپ لگا رہے. تو اللہ کرے گا کہ آپ کے پین کے اندر اگر 100% فائدہ نہیں بھی ہوتا تو 80% ایلیویشن آپ کے پین کی انشاءاللہ اسی 15-20 منٹس 30 منٹس کے اندر ہو جائے گی. تو آئی ہوپ دس ہیلپس اینڈ آئی ہوپ دس ریچز دوز پیپل ہو آر ان ڈائر نیڈ آف اٹ. تھینک یو جی، بہت شکریہ. السلام علیکم.